अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से तो सांसों को दरकार पिया की एपिसोड 2 के साथ, जिसका आप सब ने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया होगा कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, जी मैडम क्या करेंगी गाजियान के साथ। इन सब के राज जानने के लिए चलें बढ़ते हैं किस्त नंबर 2 की जानिब। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए, हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो सांसों को दरकार पिया, तहरीर हुरिया मलिक, किस्त नंबर 2। आ लेने दे पापा को, करवाती हूँ इनकी दूसरी शादी, ताकि नहीं आने वाली मेरी माँ बिजली बंद होने पे यूपीएस के साथ वाईफाई का कनेक्शन तो करवा के देगी ना। इसने अपने अज़ाइम से आगाह किया तो कुत्सिया बेगम ने तबके से देखा। शर्म तो तुम्हें छू के नहीं गुजरी ना, वाईफाई के कनेक्शन के लिए माँ पे सौगन बिठाना चाहती हो। उन्होंने मलामती अंदाज में कहा तो वो फौरन इनके जानिब खिसकी। तो फिर आप करवा देना कनेक्शन, इसने लजाजत से कहा तो सकीना बेगम ने भी इसका साथ दिया। हरगिज़ नहीं, इस बिजली की ही वजह से तो तुमने मोबाइल को सुकून लेने देना होता है। उन्होंने फ़ौरन इसकी इल्तिजा रद्द की तो इसका मुंह बन गया। आ लेने दे पापा को, इस दफ़ा याद से पहले नंबर पे यही काम करवाऊंगी, इसने मुंह फुलाते हुए कहा तो सकीना बेगम ने फ़ौरन इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अरे छोड़ो माँ की जान, मुझे बताओ तो क्या दिखाने लगी थी मोबाइल पे। इनके पूछने की देर थी कि वो फौरन इनके करीब खिसकी और इनके कान में घुसी। ऑनलाइन अपना राइट मैन ढूंढने के प्रोसीजर के बारे में पता चला है। अपनी तमाम शराइत लिखें और पाएं मनपसंद राइट मैन, इसने पुरजोश अंदाज में इन्हें मतला किया तो उन्होंने तजब्जुब से इसका तमतमाता चेहरा देखा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो दिखाएंगे वैसा ही होगा। उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया तो शानसे ने एक चोर निगाह माँ पे डाली जो सब्जी बना रही थी। वो जो फाइका है ना, इसकी कज़न की कल मंगनी थी, उसी ने ही बताया है मुझे। इसकी इत्तला पे दादों ने आहिस्तगी से सर हिलाया। तो फिर हम भी ट्राई करें, दादों ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा तो इसने झट से सर इस बात में हिलाया। और फिर 2 घंटे के जान गुसल इंतज़ार के बाद जब लाइट आई तो शान से सारे काम छोड़ के दादों को साथ लिए दादों के कमरे में चली गई और दोनों दादी पोती लैपटॉप खोल के बेड पे बैठ गईं। दादो, सारी डिटेल लिखिएगा। लड़के का नाम पहले तो होना ही जहान चाहिए, लेकिन अगर जहान ना भी हो तो जे से शुरू होता हो। वो जहान हैदर शाह की तरह बहुत डैशिंग और हैंडसम हो। ब्यूरोक्रेट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़रूर हो। भाई, कल को अगर मैं किडनैप होती हूँ तो मुझे 20 मिनट में ढूंढ तो सके ना। इसकी आखिरी बात पे दादों ने एक झापड़ इसे मारते हुए इसका रिधम तोड़ा तो वो खासी बदमज़ा हुई। ओहो दादो, सुने तो, इसने फ़ौरन इन्हें टोका और मज़ीद बोलने लगी। इसके अलावा इसके पास कम से कम 2 बड़े बड़े घर और फार्म हाउस हो, स्याह रंग की प्राडो हो, गार्ड्स ज़रूर हों, बहुत वीआईपी फीलिंग आती है, और मुझसे प्यार तो पक्का जहान हैदर शाह की तरह करता हो। आंखें मीचते हुए वो अपने ख्वाबों को हकीकत के रूप में देखने का सोच के ही खुशी और जोश से बोलती जा रही थी, और सकीना बेगम इसकी डिमांड्स को डी कोड करके इन्हें मतलूबा लिंक में लिखती चली गई। लो जी, हो गया काम, सेंड का बटन प्रेस करके उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा तो वो खिल उठी। यू आर ग्रेट दादो, चले इसी खुशी में आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ, अपनी ज़ाती पॉकेट मनी से। वो इनके गाल चटाचट चूमती हुई इनका हाथ पकड़ के इन्हें उठाने लगी तो वो भी आइसक्रीम का नाम सुन के फ़ौरन उठ गईं। तेरी माँ इस वक्त किसी आइसक्रीम पार्लर नहीं जाने देगी, वो दरवाजे को खोलते हुए सकीना बेगम ने किसी खदशे के तहत कहा तो इसने बेफिक्री से हाथ हिलाया।
ارے پالر جائے گا کون، ہم یہ جو سامنے پارک بنا ہوا ہے ادھر جاتے ہیں نا، علینا اور تیمور کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اور وہاں آئس کریم والا آتا ہے، اس سے آئس کریم لے کے کھائیں گے۔ انہوں نے جھٹ سے پلان بنایا اور ان کا ہاتھ تھام کے کمرے سے نکل گئی۔ آج کل تم بہت وقت کے پابند ہو چکے ہو، باقاعدگی سے آفس، پھر روز پارک کا چکر، ٹائم سے گھر واپسی، خیر ہے نا؟ غازیان اور اذان کے ہمراہ پارک میں چہل قدمی کرتی نتاشے نے ڈوبتے سورج پہ نگاہیں مرکوز کیے، شرارتی انداز میں غازیان کو چھیڑا تو اس نے فوراً منہ بنایا۔ پوچھو مت کس عذاب میں پھنس چکا ہوں، اس نے شاکی لہجے میں کہا، تو نتاشے نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے استفہامیہ نگاہ اذان پہ بھی ڈالی، لیکن وہ مسکان دباتا، کندھے اچکاتا خود کو لا علم ثابت کرنے لگا۔ کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک فیملی شفٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے غلطی سے اپنے ساتھ ڈپلیکیٹ شرعیہ گھوشال بھی امپورٹ کر لی ہے، جو صبح صبح تو کیا، جب میں گھر موجود ہوتا ہوں اپنا طبل بجا دیتی ہے۔ اچھے خاصے بدمزہ انداز میں کہتا ہوا، دونوں ہاتھ بالوں میں الجھاتا ہوا انہیں سلجھانے لگا تو اس کی رام کتھا سن کے نتاشے بے ساختہ ہنس دی۔ کون ہے وہ شرعیہ گھوشال، دیکھا نہیں تم نے؟ نتاشے نے اب کے تھوڑا دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ غازیان کے تاثرات اسے بہت مزہ دے رہے تھے۔ میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں ایسی لڑکیوں کو دیکھوں۔ ہاں، یہ اذان نے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ اس کا پورا شجرہ نسب جانتا ہے۔ نخوت سے کہتے ہوئے اس نے اذان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، تو نتاشے نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ بوکھلایا۔ ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے یہ یار، ڈیڈ بتا رہے تھے، کیونکہ وہ دانش انکل کو جانتے ہیں نا۔ اذان نے فوراً صفائی دی تو اس کی شکل دیکھ کے غازیان نے بے ساختہ قہقہا لگایا تو نتاشے جھینپ گئی۔ طیبہ بیگم چائے کی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں آئیں، جہاں وہ تینوں باپ بیٹے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہوں نے باری باری چائے کے کپ تینوں کو تھما کے اسنیکس کی پلیٹس ان کے سامنے رکھیں اور خود اپنا کپ لے کے انہیں دیکھنے لگیں، جو ان سے مکمل بے نیاز اپنی ہی باتوں میں مگن تھے۔ آپ کیوں ہم تینوں کو گھور رہی ہیں؟ حسن صاحب نے ان کی گھوری کو محسوس کر کے آنکھوں سے نظر کا چشمہ ہٹاتے ہوئے انہیں دیکھا تو وہ دونوں بھی ماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کسی دن آفس کا کام وہیں چھوڑ کے آئیں اور گھر پہ ہی کچھ توجہ دے لیں، وہ شاکی لہجے میں بولیں تو حسن صاحب مسکرا دیے۔ ڈونٹ ٹیل می ماما کہ اب ہم گھر پہ دھیان دے کے وہ کونے میں لگے جالے صاف کریں گے، غازیان نے اپنے مخصوص بلنٹ انداز میں کہا تو طیبہ بیگم نے فوراً لاؤنج کے چاروں کونے دیکھے جو بالکل صاف تھے۔ انہوں نے فہمائشی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ تو اب گھر میں توجہ دے کے ہم اور کیا کریں گے؟ اس کے لہجے میں بے پرواہی کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ بیٹا جی، آپ کچھ نہ کریں سوائے بکرا منڈی جانے کے، کیونکہ بقرہ عید میں صرف 1 مہینہ ہی رہ گیا ہے۔ طیبہ بیگم نے مدعے کی بات بیان کی تو اس نے فوراً او کیا۔ ماما، آپ پریشان نہیں ہوں، کل میں اور غازیان جا کے بکرا لے آئیں گے۔ اذان نے فوراً ماں کو تسلی دی تو وہ ہولے سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ لیں جی بیگم، آپ کا کام ہو گیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حسن صاحب شگفتگی سے بولے تو وہ مسکرا دیں۔ آپ کے لیے حکم نہیں، ریکویسٹ ہے کہ بھائی صاحب سے اذان اور نتاشے کی شادی کی بات کریں اور میرا ہاتھ بٹانے والے لے آئیں اب گھر میں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی خواہش بتائی تو اذان کھل کے مسکرا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ایک بلند آواز نے سب کو چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھیان کی، او گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھیان کی۔
نسوانی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو غازیان نے فوراً کشن اٹھا کے اپنے کانوں پہ دھرے۔ "ناٹ اگین!" وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کی حالت دیکھ کے وہ سب مسکرا دیے، جبکہ دیوار پار اب چہکتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں گونج اٹھی تھی، "ویلکم ہوم پاپا! پاپا، آپ عید تک اب یہیں رکیں گے نا؟" بیک سیٹ سے آگے کی جانب جھکتے ہوئے اس نے دانش صاحب سے استفسار کیا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے، جبکہ فرنٹ سیٹ پہ الینا براجمان تھی اور تیمور اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ "نہیں بیٹا، مجھے کل 2-4 دنوں کے لیے پھر سے جانا ہے، پھر جب آؤں گا تو عید تک یہیں رکوں گا۔ چونکہ ایک ایمرجنسی کیس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ بولے تو وہ سر ہلا گئی۔ لیں جی، آ گئی بکرا منڈی۔ شانزے بیٹا، دھیان سے بہن بھائی کو ساتھ رکھنا ہے، اور رش بہت ہے اس لیے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانش صاحب نے گاڑی پارک کرتے ہوئے بیٹی کو ہدایات دیں، جو وہ باہر بکروں کو دیکھتی نظر انداز کر گئی اور جلدی سے دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ اللہ توبہ! اتنے بکرے! وہ ایک ساتھ اتنے بکرے دیکھ کے ایک دم سے تھوڑی خوفزدہ ہوئی، لیکن الینا نے اسے جس انداز میں دیکھا وہ جی کڑا کیے آگے بڑھی۔ "غازی، پسند آیا تمہیں کوئی بکرا؟" اذان نے ارد گرد نظریں دوڑاتے غازیان کو مخاطب کیا تو اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ "ہاں، مجھے وہ بکرا پسند آیا ہے۔" اس نے ایک جانب بندھے آف وائٹ سے صحت مند بکرے کی جانب اشارہ کیا تو اذان اس کے ساتھ اس سمت بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس بکرے کو چھوتے، ایک بلند آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، "خبردار! ہاتھ نہ لگانا!" آواز کے تعاقب میں جب انہوں نے گردنیں گھمائیں تو غازیان کی آنکھوں میں شدید ناپسندیدگی اتری، کیونکہ گلابی ٹراؤزر اور پرنٹڈ گلابی شرٹ کے ساتھ گلے میں بلو دوپٹہ مفلر کی طرح لٹکائے اس کے سامنے وہی لڑکی تھی جو اسے اس دن اندھا سمجھ رہی تھی، لیکن آج اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی۔ "ایکسکیوز می!" غازیان نے فوراً تیوری چڑھاتے ہوئے کہا اور پھر سے بکرے کی جانب گردن گھمائی تو اذان اس لڑکی کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ آیا کب یہ اپنی پرابلم بتاتی ہے۔ "معاف کیا، لیکن برائے مہربانی اس بکرے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اسے میں پہلے پسند کر چکی ہوں"، بے نیازی سے کہتی شانزے کی آنکھوں میں قطعی کوئی شناسائی کی رمق نہ تھی، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، کسی بھی شے کو سر پہ سوار نہ کرتی تھی۔ "میں بھی اس بکرے کو پسند کر چکا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو"، اکھڑ انداز میں فوراً جواب آیا تو الینا اور اذان بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے جو ان دونوں کو تو فراموش ہی کر چکے تھے۔ "آ!" اچانک شانزے نے اتنی سریلی چیخ ماری کہ کئی گردنیں ان کی جانب مڑیں تو الینا نے اس کا بازو تھام کے اسے ریلیکس کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھی۔ "واٹ نان سینس!" اس کی چیخ پہ بکرے کے سر پہ ہاتھ رکھتا غازیان ناگواری سے بڑبڑایا، لیکن وہ متوجہ نہ ہوئی۔ تم نے میرے بکرے کو ہاتھ کیسے لگایا؟" اس کے لہجے میں اتنا دکھ تھا کہ اذان بھائی کو گھسیٹنے لگا، لیکن سامنے بھی غازیان حسن تھا۔ ایسے یک لفظی جواب دیتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر بکرے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بھپرے ہوئے انداز میں اس کی جانب خبردار! لپکی، جب ایک اور بار اسے چھونے کی کوشش کی۔ "اسے پہلے میں نے دیکھا ہے، یہ میرا بکرا ہے، تم کہیں اور جا کے ٹرائی مارو"، دبنگ انداز میں کہتے ہوئے وہ بکرے کے پاس جا کھڑی ہوئی، لیکن دھیان یہ رکھا کہ بکرے کا منہ اس کی جانب نہ ہو۔ "اسٹاپ اٹ غازی، یوں تماشا کریٹ مت کرو، سب دیکھ رہے ہیں"، اسے پھر سے بولنے پہ پر تولتے دیکھ کے اذان نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے فوراً ٹوکا۔ "میڈم، آپ لے لیجیے اپنا بکرا، ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں"۔
بکرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ شائستگی سے بولا تو وہ اکھڑ گیا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بکرا لینا ہے تو تم اکیلے لے آنا، غصے سے کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھینی اور پلٹا۔ جب اتنے ایٹیٹیوڈ سے جانے لگیں تو اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں، کسی اور سے چابی نہیں چھینتے۔ اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی زبان پھر سے پھسلی تو اذان گڑبڑا سا گیا، جبکہ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا۔ واٹ دا ہیل! وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو شانزے دل ہی دل میں ڈری، لیکن اپنا ڈر ظاہر نہ کرتے ہوئے وہ انگلی اٹھا کے بولی، خبردار، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اس کے انداز پہ ایک دفعہ بکرے نے بھی زور سے میں کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو وہ تھوڑا پیچھے کو کھسکی۔ کون ہو تم؟ غازیان دانت پیستے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا تو علینا بے چارگی سے دانش صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ میں جہان حیدر شاہ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ اس کے جواب پہ ان دونوں بھائیوں کے سمیت علینا کو بھی 400 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ کیا فضول بک رہی ہو؟ علینا فوراً اس کے کان میں بڑبڑائی، لیکن اس نے حسب عادت اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ ہوگی تم کسی XYZ کی کچھ لگتی، لیکن میرے سامنے آج کے بعد بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتا بنا کسی لحاظ کے بولا تو اس کی جان جل گئی۔ XYZ نہیں، بلکہ وہ جہان حیدر شاہ ہے، اور اس نے اگر تمہارے منہ سے اب مزید یہ الفاظ سنے تو تمہیں میری زبان کھینچنے کے لیے زندہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ قدر بلند آواز میں جتاتی وہ بکرے کی رسی علینا کو پکڑنے کا اشارہ کرتی خود دانش صاحب کی جانب بڑھی، جو اسے ایک سائڈ پہ کسی سے محو کلام دیکھے تھے۔ بس کر دے غازی، یوں لڑکی کے ساتھ بچوں کی طرح لڑنا، اور واپس چلو۔ اسے اس کی جانب لپکتے دیکھ کے اذان نے بمشکل اسے قابو کرتے ہوئے گھرکا تو علینا نے پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ لڑکی اور اس کا جہان میرے لیے واجب القتل ہو چکے ہیں۔ تیش سے دھاڑتے ہوئے وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے گیا تو اذان نے شرمندگی سے علینا کو دیکھا اور معذرت کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اللہ پوچھے تمہیں زی، علینا نے بے اختیار دہائی دی۔ اللہ جانے کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ پہلے ہی کوئی کام نہیں کرتی تھی، اب تو بکرا آ گیا ہے، اب یہ لڑکی جانے بکرا جانے، اور اس کا فون۔ قدسیہ بیگم کی آواز گھر میں گونج رہی تھی، لیکن کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ جبکہ کچن کی کھڑکی سے باہر بارش دیکھتی شانزی جلدی سے پکوڑے تل رہی تھی، کیونکہ برستی بارش اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ماما، یہ پکوڑے کھائیں اور مجھے کوسنا کم کر دیں، کیونکہ جلد ہی میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے جانے والی ہوں، پھر آپ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ لاابالی سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دانش صاحب، سکینہ بیگم اور قدسیہ بیگم کے سامنے پکوڑے اور چائے رکھی تو قدسیہ بیگم اسے دیکھ کے رہ گئیں، جبکہ وہ دوسری ٹرے تھامے یہ جا وہ جا۔ اے علینا، میرے جگر کے ٹوٹے کو بھی باہر نکالنا، بارش انجوائے کرے وہ بھی۔ اتنی گرمی برس رہی تھی، ذرا اس کو بھی سکون آئے۔ اس نے پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بہن سے کہا تو وہ فوراً تیمور کی مدد سے بکرے کو باہر چھوٹے سے صحن میں لے آئی۔ آج کل آپ بہت خوش لگ رہی ہیں زی آپی، تیمور نے اسے چہکتے دیکھ کے پوچھا تو وہ گول گول چکر لگاتے کھلکھلائی۔ خوش تو میں ہوں، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں جہان کے سنگ بارش انجوائے کرنے والی ہوں۔ وہ تخیل میں نہ جانے کیا سوچتی مسکرا رہی تھی، جبکہ ایک فینٹیسی کریکٹر کے پیچھے بہن کو خوار ہوتے دیکھ کے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے رہ گئے، اور وہ ان سے بے نیاز گول گول گھومتی اب عادتاً گنگنا رہی تھی۔ کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے
بارش ہوتی ہے چھنک چھنک چھم چھم چھم، کوئی لڑکا ہے جب وہ گاتا ہے ساون آتا ہے، گھمڑ گھمڑ گھم گھم گھم، چھک دم دم چھک دم دم چھک دم۔ لڑکی، کچن گندا کر کے ساس کو امپریس کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی، کچن گندا کر کے ساس کو امپریس کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری تمہاری شکل دیکھ کے امپریس ہو گئی تھی 2 سال پہلے ہی۔ غازیان نے بکھرے ہوئے کچن میں کباب تلنے کی ناکام کوشش میں ہلکان نتاشے کو چھیڑا تو وہ جھپی، کیونکہ وہ واقعی کچن کے کاموں سے نابلد تھی۔ یہ تو طیبہ بیگم کو دیکھ کے اسے بھی کبھی کبھی شوق چڑھ جاتا تھا کوکنگ کا۔ تنگ نہیں کیا کرو غازی، چلو یہ ٹرے پکڑو اور نتاشے کے ساتھ چیزیں باہر لے کے جاؤ۔ طیبہ بیگم نے ٹرے میں کباب، پکوڑے اور چائے رکھ کے انہیں تھمائی تو وہ نتاشے کے ساتھ برتن اور چیزیں لیے لان کی جانب بڑھا، جہاں اذان بکروں کو بارش میں چارہ ڈال رہا تھا۔ انہوں نے ٹرے ٹیبل پہ دھری اور خود برستی بارش میں نکلے کہ دیوار پار سے مدھم مدھم آوازیں آنے لگیں اور پھر یکایک مانوس سی آواز گونجنے لگی۔ اف! اذان نے غصے سے دیوار کو دیکھا تو نتاشے کے چہرے پہ مسکان بکھر گئی۔ یہ وہی شریعہ گشال ہے۔ نتاشے کا لہجہ شرارت سموئے ہوئے تھا۔ ہاں، اذان نے غازی کے بگڑے تیوروں کو ملاحظہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ آواز تو بہت پیاری ہے، وہ خاصی متاثر لگ رہی تھی۔ تو جا کے تم بھی ریاض سیکھ لو اس سے، کل کو اذان کو مناتے ہوئے کام آئے گا۔ وہ تڑک سے بولا تو اس نے خجل سا ہوتے اس کے کندھے پہ چپت رسید کی۔ انتہائی بے شرم انسان ہو تم۔ شادی کرواؤ ہاں، ذرا تم پھر دیکھنا۔ نتاشے اپنی خجالت مٹانے کو بول ہی رہی تھی کہ جب ایک دم سے گویا طوفان آ گیا۔ ایک موٹا تازہ آف وائٹ رنگ کا بکرا ان کا براؤن کلر کا گیٹ ایک جھٹکے سے کھولتا، ان کے لان میں دبنگ انٹری مارتا ان سب کو چونکا گیا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی دوشیزہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی، چیمپئن چیمپئن! گرد و نواح سے بیگانہ وہ اپنے بکرے سے ایک خاص فاصلہ بنائے چلا رہی تھی، جبکہ اسے یوں اپنے لان میں اپنے بکرے کے ساتھ مٹر گشت کرتے دیکھ کے غازیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جبکہ اس اچانک صورتحال پہ نتاشے نے فوراً اذان کا بازو دبوچا اور اس کے بغل میں چھپ گئی۔ اسٹاپ اٹ! وہ ایک دم سے دھاڑا تو وہ ایک جھٹکے سے رکی، جبکہ بکرا تیز تیز بھاگتا لان میں چکر لگاتا ان کے بکروں کو بھی بوکھلا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم ہمارے لان میں؟ وہ بلند آواز میں بولا تو اس کی تیوری چڑھی۔ اتنے دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، اس لیے سوچا بکرا چرانے کے بہانے تمہارا دیدار کراتی ہوں۔ چبا چبا کے بولتی وہ اسے جلا گئی، جبکہ دور کھڑے اذان اور نتاشے کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا پلیز تمہاری یہ فضول کی باتیں فری ٹائم میں سنوں گی، ابھی نہ مجھے چیمپ کو لے جانا ہے۔ اسے سائڈ پہ کرتی وہ گھاس پہ منہ مارتے بکرے کی طرف یوں بڑھی جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ وہ بکرے سے کچھ فاصلے پہ تھی جب بکرا ایک دم سے واپس پلٹا تو وہ پیچھے کی جانب مڑتے ہوئے بھاگی۔ ٹیمی، پاپا، بچاؤ! زور سے چلاتے ہوئے وہ بھاگی تو یوں بکرے کو بے نتھے بیل کی مانند اس کے پیچھے بھاگتے دیکھ کے ان تینوں سمیت شور کی آواز سن کے باہر آتی طیبہ بیگم اور گیٹ سے آتے تیمور اور علینا بھی پریشان ہو گئے۔ غازی، اذان، بکرے کو قابو کرو بیٹا! طیبہ بیگم بے ساختہ پکاری تو اذان نتاشے کو سائڈ پہ کرتا ہوا اس کی جانب لپکا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بنا آگے کی جانب دیکھے بارش کی وجہ سے گیلی ہوتی گھاس پہ پھسلنے کی وجہ سے اس صورتحال کو دیکھتے غازیان کے چوڑے سینے سے ٹکرائی اور اس زوردار تصادم کے نتیجے میں دونوں زمین بوس ہو گئے۔ غازیان نے اس اچانک افتاد پہ اسے پرے دھکیلنا چاہا،
لیکن اگلے ہی لمحے بکرے کو اپنے قریب تر دیکھ کے اس نے پلٹا کھایا تو دوسرے ہی لمحے شان سے نیچے اور وہ اس کے اوپر چھایا اسے ہر طرح سے محفوظ کر گیا۔ غازیان نے پھولتی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھا جو گزشتہ دونوں ملاقات کی نسبت اس وقت قدرے ڈری سہمی بارش میں بھیگی سی اس کے بہت نزدیک تھی۔ اس نزدیکی کا اندازہ ہوتے ہی وہ سرعت سے اس پر سے اٹھا تو وہ بھی جلدی سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ فوراً سینے پہ پھیلایا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ اگر میں مر جاتی تو؟ میری جگہ جہان سے شادی تم کرتے؟ تیز تیز سانس لیتی وہ بھیگی آواز میں تیمور پہ بھڑکتی ہوئی بولی تو اذان نے رسی سے بمشکل قابو کیے بکرے کو اس کی جانب بڑھایا تو وہ بتکی۔ اسے تو دور رکھے نا۔ اس نے فوراً قدم پیچھے بڑھائے تو پھر سے پیچھے کھڑے غازیان سے ٹکرائی۔ میں اب ہرگز تمہارا وزن برداشت نہیں کروں گا۔ اسے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ڈر ایسے رہی ہو جیسے کوئی بھوت ہو۔ غازیان نے اب کے بے مروتی سے کہا تو اس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ جاری ہے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شانزے کی بے وقوفیوں کو ضرور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔